आले मोहम्मद मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलाम अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार दे दे मोहम्मद। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और मोहम्मद व आले मोहम्मद पे सलाम से। एक और दुरूद भेजें। सबको आज के दिन की इस 3 शाबान और 4 शाबान की जहां मौला हुसैन और मौला अब्बास की इस दुनिया में आमद होती है, सबको मुबारक हो। और स्पेशली हम मुबारकबाद पेश करते हैं इमाम वक्त को और उनके लिए दुआ करते हैं उनको जल्द अज जल्द हम ज़हूर दें। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगा और क्योंकि टाइम बहुत कम है और चंद चीज़ें आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा ऐसी बताऊँ, ऐसी शेयर करूँ जो शायद इस तरह आपने नहीं सुनी हुई। अज़मत इमाम हुसैन इन पंजतन में सबसे यूनिक है। माशाअल्लाह। सब चीजें छोड़ते हुए ये बताएं कि पंजतन 5 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन पंजतन का पहला चिराग जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज़हूर हुआ तो क्या कोई फरिश्ता सलामी देने आया? क्या बात है। उसके बाद जब मौला अली यकीनन काबे में आए, काबे के अंदर क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, मगर कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि कोई फरिश्ता आया हो। फिर जब बीबी का इस कायनात में ज़हूर हुआ तब भी कोई फरिश्ता नजर नहीं आता। इमाम हसन आते हैं, कोई फरिश्ता नजर नहीं आता। ये जब हुसैन आए तो 70,000 फरिश्ते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? फितरुस का किस्सा सब जानते हैं। 7,000 साल से पड़ा हुआ था किसी जजीरे में। जब रहमतुल आलमीन का ज़हूर हो गया था तो वो रहमतुल आलमीन से रहमत की भीख मांगने क्यों नहीं आया? मौला अली मुश्किल कुशा, क्या बात है बाबा, क्यों नहीं अपनी मुश्किल को हल कराने दरे अली पे क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इमाम हसन के पास क्यों नहीं आया? बीबी के पास क्यों नहीं आया? ये इंतजार क्यों कर रहा था? उसने क्या देखा इस 5वें में? अजमत कोई कम नहीं है भाई, औरों की अजमत कोई कम है नहीं। इंतजार किया, सवाल। फिर राहिब का भी किस्सा सब जानते हैं, पुरानी बातें, बस उसी को जरा नए अंदाज से पेश करने की कोशिश करें। राहिब का किस्सा सब जानते हैं। जब रसूल अल्लाह ने कह दिया, देखा लोहे महफूज में है ही नहीं। ऐसे अच्छा, राहिब मौला अली के पास क्यों नहीं गया? फिर इमाम हसन के पास क्यों नहीं गया? चलो बीबी के पास नहीं जा सकता, क्यों आया फिर हुसैन के पास? ये क्या वजह है कि सब
سب کو چھوڑ کے حسین کے در پہ آ رہے ہیں کیوں؟ کیا یونیک چیز ہے، کیا حسین میں وہ کیا ڈفرنس ہے، کیا عجیب چیز ہے، کیا ہے وہ چیز؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جب میں نے کوشش کری، کتابوں کو کھنگالا، تو سب سے بہترین جواب مجھے ملا بائبل میں۔ آپ کے سامنے بائبل آج میں پڑھوں گا، ریفرنس کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بائبل کی ٹوٹل 66 بکس ہیں، بائبل کے اندر 66 کتابیں ہیں، 39 کتابیں یہودیوں کی ہیں جس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے، اور 27 بک جو ہیں وہ عیسائیوں کی ہیں، انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ ہے۔ یہ میں ابھی جو باتیں کر رہا ہوں یہ لاسٹ بک آف بائبل 66 بک جس کا نام ہے ریولیشن، اس کے ریفرنس آپ کو دوں گا، اور اس میں عظمت امام حسین، یہ جتنے میں نے سوال کیے ہیں نا اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے، ایک ایک چیز کا ریفرنس ابھی موجود ہے، ابھی موجود ہے۔ میں دیکھ کر پڑھوں گا، مطلب کیونکہ ریفرنس ہے وہ آیتیں پڑھوں گا بائبل کی۔ اچھا، اب اس ریولیشن کا رائٹر جو ہے اس کا نام ہے جان۔ اب یہ جان کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں میں ایک حواری ہے، یہ 12 حواریوں میں ایک حواری ہے جو یہ کتاب لکھ رہا ہے۔ ریفرنس دے رہا ہوں، اس سے پہلے سوال یہ آئے گا، ریولیشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے سوال یہ آئے گا کہ بھیا یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے۔ سوال آئے گا، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب ہے، ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو اس کا قرآن نے پہلے ہی جواب دے دیا، اور قرآن میں سورہ بقرہ میں آتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے ایمان والو تم پہ جو نازل ہوا ہے اور جو نازل ہوا تھا اس پہ ایمان لانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان پہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف ماننا، جب تک پڑھو گے نہیں پتہ کیسے چلے گا، ایمان کیسے لائیں گے؟ پھر اسی قرآن کے اندر اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ چند پیسوں کے عوض تم نے پچھلی کتابوں میں تحریف کر دی ہے۔ پہلے بقرہ کی آیت میں کہتا تھا کہ پرانی کتابوں پہ ایمان لاؤ، ابھی قرآن کہتا ہے 41 بقرہ میں آیت نمبر 41 میں کہ پچھلی کتابوں میں ہو گئی ہے تحریف۔ ابھی کیا کرے، پھنس گئے؟ نہیں پھنسے، قرآن پھر جواب دے رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، میں پھر سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، اے نبی تم پہ سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل نازل کری۔ تو پتہ یہ چلا قرآن جن باتوں کی، پچھلی کتابوں کی جن باتوں کی قرآن تصدیق کرے وہ پچھلی کتابوں میں باتیں صحیح ہیں۔ ایسا ہے، اب جو میں ریولیشن پڑھوں گا اس کی ایک ایک آیت ریولیشن سے پڑھوں گا، پھر ایک ایک آیت قرآن سے پڑھوں گا، بسم اللہ، میچ ہو جائے، یہ اس کو میچ ہو جائے۔ درود بھیجے محمد والے۔ ریولیشن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 1 to 11 ابھی ہے، کسی کو چاہیے ابھی میں دکھاؤں گا۔
Revelation, last book of Bible, chapter number 4, आयत नंबर 1 to 11. जॉन कहता है कि मैंने देखा कि आसमानों के दरवाजे खुले. अब ये जो जॉन है, इसको इमेजिनेशन होती थी, ये जागते हुए देखता था और इसको नजर आता था वो चीजें जिसको कहते हैं ना कि आंखों के सामने से पर्दे इसके हट गए थे. तो जॉन कहते हैं अब जो ये देख रहा है उसको अपने अल्फाजों में किताब में रकम कर, और यही किताब है. जॉन कहता है कि मैंने देखा कि आसमानों के दरवाजे खुल गए और आवाज आती है कि आओ मैं तुम्हें वो बातें बताता हूं जो गैब की हैं और जो होनी है और होकर रहेंगी. याद रखिएगा, जॉन हजरत ईसा जो हैं वो रसूल अल्लाह से तकरीबन 500 साल पहले आए हैं और ये किताब जो है तकरीबन 100 साल के बाद लिखी गई है. मतलब हजरत ईसा से 100, मतलब ये किताब रसूल अल्लाह से 400 साल पुरानी है. 400 साल और 60 साल. 60 साल किसके? इमाम हुसैन के, करबला के. तो तकरीबन ये 450 साल पुरानी किताब जो आने वाले वक्त की प्रिडिक्शन कर रही. क्या बात हुआ. अच्छा, इस किताब के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे राज है. पूरा बीबी फातिमा फिदक का किस्सा इस किताब में मौजूद है. कभी टाइम होगा तो आपको वो सुनाऊंगा, मगर आज मौला हुसैन, आज मौला हुसैन की अजमत, क्योंकि ये दिन ऐसा है. कोशिश करूंगा कि आप लोग बोर ना हो. नई चीजें बिल्कुल रेफरेंस के साथ चीजें हैं, विदाउट रेफरेंस कोई कहानी नहीं. जो लिखा है वो आपको बताऊंगा. तो जॉन कहता है कि मैंने एकदम देखा, मैंने आवाजें सुनी और मैंने देखा कि आवाज आती है कि आसमान के दरवाजे खुलते हैं और जॉन कहता है कि आओ और मैं तुम्हें वो चीजें, हम तुम्हें वो चीजें बताते हैं जो गैब की चीजें हैं जो कोई नहीं जानता. और दूसरे ही लम्हे जॉन अपने आप को आसमानों में देखता. क्या बात. अब जॉन आसमानों में है. अब जब वो आसमान पे गया तो उसने जो मंजर देखा, उसने उस मंजर को मंजर कशी अल्फाजों में लिखा है और उसने देखा कि मैं देखता हूं कि बीच में एक तख्त रखा हुआ है और उस तख्त में एक अजीम ताकत है जिसकी कोई हैबत नहीं है, कोई शबी नहीं है. और वो कहता है ये खुदा की कुव्वत है, ये खुदा की ताकत है जो किसी शक्ल में नहीं है मगर ताकत है. इस ताकत को 24 फरिश्तों ने घेरा हुआ है. इस ताकत को 24 फरिश्तों ने घेरा हुआ है. बीच में वो अजीम ताकत, उसके चारों तरफ 24 फरिश्ते और उन 24 फरिश्तों के चारों तरफ करोड़ों फरिश्ते मौजूद. अब ये 24 फरिश्ते और बीच में खुदा की ताकत के दरमियान 4 थ्रोन्स हैं. लफ्ज लिखा है थ्रोन्स. थ्रोन्स का जब अरबी तर्जुमा किया जाए तो उसको कहते हैं आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानियां. और ये चारों निशानियों की कैरेक्टरिस्टिक उसने अल्फाजों में बयान करी हैं. पहला थ्रोन जो है वो शेर जैसा है. पहला थ्रोन जो है शेरे बबर जैसा है. दूसरा थ्रोन जो है वो एक मासूम बुजुर्ग हस्ती है. तीसरा थ्रोन जो है वो एक और मासूम जो सुलह पसंद लगता है. और चौथा थ्रोन जो है उसकी चेहरा उसने कहा कि ईगल की तरह है. ईगल जो है वो निशानी किसकी है? ईगल जो अमेरिका क्या ईगल आती है, ईगल जो है वो निशानी है अजमत की. मेरे हिसाब किताब में ये जो उसको क्योंकि ईगल नजर आई ना, वो तो अपने उसको एक अजीब, एक अजीब अजीम अजमत वाली
کوئی شے نظر آئی تو میرے حساب و کتاب میں یہ ہستی بی بی جناب سید السیدات تھی۔ وہ جو شیر کہتا ہے وہ مولا علی ہے، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین۔ اب یہ چار تھرون جو ہیں، یہ چار آیت اللہ جو ہیں، یہ ہیں بیچ میں عظیم ہستی، عظیم طاقت۔ اس عظیم طاقت کو چار تھرون نے گھیرا ہوا ہے، اور ان چار تھرون کو 24 فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ان 24 فرشتوں کے چاروں طرف جو ہیں وہ موجود ہیں فرشتے۔ سورہ غافر، سورہ غافر آیت نمبر 7، سورہ غافر آیت نمبر 7 ارشاد ہوتا ہے، جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، اور سب اللہ کی حمد میں مصروف ہیں۔ اب جب یہ چار تھرون جو ہیں، جب یہ کیونکہ اللہ اور ان چار تھرون کے درمیان کچھ نہیں ہے، جب یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو یہ 24 فرشتے اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب یہ 24 حمد و ثنا کرتے ہیں تو یہ جو کروڑوں فرشتے ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جب یہ چار اللہ کی حمد کرتے ہیں تو پوری مخلوق اللہ کی حمد۔ چیپٹر نمبر 5، چیپٹر نمبر 5 اسی کتاب کا چیپٹر نمبر 5۔ اب یہ ہے کہ جو ہے دیکھ رہا ہے، اور جان کہتا ہے کہ میں نے چیپٹر نمبر 5 میں لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس چار تھرون میں جو عظیم ہستی ہے اس میں سے ایک کتاب نکلتی ہے، اور اس کتاب کے اندر ہر شے موجود ہے۔ اس کتاب میں ہر شے موجود ہے، لوہے محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس لوہے محفوظ کو لکھنے والا قلم بھی موجود ہے، مگر یہ کتاب بند ہے، یہ کھول نہیں پا رہی۔ اس کے اندر سے ایک کتاب نکلتی ہے جو بند ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کے اندر اسی بات کا ذکر ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں جنگلوں دریا کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب روشن ہے جس کے اندر ہر چیز موجود ہے، مگر جون پریشان ہے کیونکہ اس کتاب کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ اس کتاب کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کتاب حیران پریشان ہے، اعلان ہوتا ہے کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے والا ہے، تو اس کتاب کو کھولنے کی استطاعت، طاقت کسی کے پاس نہیں۔ جون یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان چار تھرون میں ایک اور تھرون نمودار ہوتا ہے، اور اس آیت اللہ کی جو نشانی ہے وہ نشانی یہ ہے کہ اس کے گلے پہ خون کا، گلے کٹنے کا نشان موجود ہے۔ پانچواں جو تھرون ہے جو ان چار میں سے نمودار ہوا، جو ان چار میں سے نمودار ہوا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا گلا جو ہے ذبح ہوا ہے، اس میں سے خون ٹپک رہا ہے، اور اختیار اس کے پاس ہے۔ اور جیسے ہی یہ پانچواں تھرون نکلتا ہے، تمام کے تمام فرشتے اس پانچویں تھرون کی عظمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو چار آیت اللہ ہیں یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عظمت میں، کیونکہ وہ یہ
اعلان کرتا ہے کہ اس کتاب کو کھولنے کا اختیار صرف میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کو کھولنے کا اختیار صرف میرے پاس موجود ہے, کیونکہ قرآن آیت الکرسی میں کہتا ہے یشفعو عندہ الا بإذن, شفاعت کا اختیار کسی کے پاس نہیں الا بإذن, مگر جس کو اللہ نے اذن دے دیا ہو. اور وہ اذن پانچویں تھرون کو اللہ نے دیا تھا. اور جب یہ پانچواں تھرون نکلتا ہے, کتاب لیتا ہے, کتاب کھول کے ایک ایک چیز بیان کرتا ہے. کیا بات ہے, ایک ایک چیز بیان کرتا ہے. چیپٹر نمبر 21, چیپٹر 4 کا ریفرنس دیا, چیپٹر 5 کا ریفرنس دیا, چیپٹر بہت چیزیں تھی, میں نے اسکپ کیا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. چیپٹر نمبر 21 کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ پانچواں جس کے پاس ہر شے کا اختیار ہے, ہر شے کا علم موجود ہے, یہ آسمان سے لوح و قلم لے کے زمین پہ اتر آتا ہے. یہ آسمان سے لوح و قلم لے کے زمین پہ اتر آتا ہے. اب جب میں نے یہ تمام چیزیں پڑھی اور پھر میں نے فطرس کا واقعہ سامنے رکھا تو مجھے پتا چلا ان کروڑوں فرشتوں میں ایک فطرس بھی موجود تھا جو دیکھ رہا تھا کہ جو کسی کے اختیار میں کسی کے اختیار میں نہیں تھا, وہ پانچویں کے اختیار میں تھا. یہی وجہ تھی کہ کسی کے استقبال میں کوئی فرشتہ نہیں آیا, مگر جیسے ہی پانچواں تھرون لوح و قلم لے کے زمین پہ آ گیا, ارے آ گئے پیچھے 70,000 فرشتے صرف حسین کے لیے آئے. یہ وجہ ہے کہ جو فطرس رکا ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 4 کے پاس اختیارات تو ہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں کہ سب کے پاس اختیار ہیں, کوئی شک نہیں, مگر اپنے خون کے عوض اختیار اللہ سے حسین نے خریدے ہیں. وہاں کے اختیارات کا مالک حسین ہے. اللہ نے یہ اختیار حسین کو بخشے نہیں ہے, حسین نے اپنے خون کے عوض یہ اختیار اللہ سے خریدا. اللہ کے اختیار کا مالک حسین ہے. یہ وجہ تھی کہ فطرس کو, یہ وجہ تھی راہب کو جو کوئی نہیں دے پایا, کیونکہ اختیار پروردگار کا مالک اب حسین ہے. کیونکہ لوح نہیں, لوح کے ساتھ قلم بھی لے کے آیا ہے, جو نہیں لکھا تھا وہ لکھنے وہ اختیار حسین کے پاس ہے, اور وہ اختیار لے
کہ جب زمین پہ آیا ہے. اب اختیار پروردگار حسین کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث موجود ہے کہ جو بھی مولا حسین کی زیارت کرے تو اس نے گویا اللہ کی زیارت کری, کیونکہ اختیار جو حسین کے پاس ہے, کیونکہ اختیار ہی سے پہچان ہوتی ہے. خدا کی پہچان خدا کے اختیار کے پاس اختیار سے ہوگی, اور یہاں خدا نے اپنے اختیار حسین کو دے دیے. اچھا ایک چیز اور, جب کوئی اپنے اختیار کسی کو دے دیتا ہے تو اس کی پروموشن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے اختیار ختم ہو گئے, نہیں, اللہ نے اپنے اختیار حسین کو دیے, اللہ اور اکبر ہو گیا. بتانا چاہتا, اللہ نے اپنے اختیار حسین کو دیے, حسین اور اکبر ہو گیا, اللہ اور اکبر ہو گیا. اور حسین نے اپنے اختیار عباس کو دیے. یہی وجہ ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے مولا عباس جو ہیں, حسین, یہ رہا امام حسین کا روضہ, یہ رہا مولا عباس کا روضہ. باول حوائج مولا عباس ہیں, مولا حسین نہیں, کیونکہ مولا حسین نے اپنے اختیار عباس کو دے دیے. جس طرح اللہ نے اپنے اختیار حسین کو دیے تھے, اللہ اکبر ہوا, اسی طرح حسین نے اپنے اختیار عباس کو دیے اور حسین اکبر ہوا. یہ وجہ ہے کہ مولا حسین کے ہوتے ہوئے باب الحوائج عباس. چلو ٹھیک ہے, سب کو سب کچھ دیا. مولا حسین کی ہستی اور قدرت یہ ہے کہ جو ایک لمحے پہلے, جو چند دن پہلے دوزخ کی گہرائیوں میں موجود تھا, اس کو اس دوزخ کی گہرائیوں سے نکال کے جنت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا حسین نے. تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ نہ کر سکے, جو ممکنات میں نہ ہو, اس کو ممکن بنانا ہے تو در حسین پہ آنا ہے. درود بھیجے محمد والے. درود بھیجے محمد والے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. واہ محمد والے محمد صلوات. پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے محمد.